क्या हमारी बेहतर जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से हमारे कोरोना वायरस से मुतासिर होने का इम्कान कम है? अगर आपका इंतखाब हाँ है तो 1 टाइप करें, और अगर आपका इंतखाब नहीं है तो 2 लिखकर 4473 पर SMS करें। पुरअज़म पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारानी रहमत आज इंटरटेनमेंट की अफ्तारी नशरियात, और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान वारिस। हमारे साथ मौजूद हैं रीमा खान साहिबा। अब नाज़रीन, वक्त हुआ है आज टीवी की इस ट्रांसमिशन के अंदर पुरअज़म पाकिस्तान, जो कि स्पेशल प्रोग्राम है। आज टीवी और वफाकी वज़रात इत्तलात की मुश्तरका काविश से तरतीब दिया गया, जिसमें हम बात करेंगे कोरोना वायरस के वबाई इमराज़ के हवाले से। ये वो बीमारी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज तक 35 लाख से ज़ायद अफराद बीमार हो चुके हैं, 2.5 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं, और माशी तौर पर मुतासिर होने वाले अफराद का तखमीना लगाना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वबा की तबाहकारी अभी तक जारी है। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस वबा के हवाले से जामे आगाही दे सकें कि हम इस वबा से ख़ुद से कैसे बच सकते हैं और अपने अहल खाना को कैसे महफूज रख सकते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में कोरोना वायरस के हवाले से पिछली इन गलत फहमियों के बारे में है जिसकी वजह से हमारा इस बीमारी से मुतासर होने वाले ख़तरे बढ़ जाते हैं। हम अपने मेहमानों से इन गलत फहमियों के मुकाबले में हक़ाइक़ जानने की कोशिश भी करेंगे और जानेंगे कि आज हम कैसे उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आज हमारे मेहमान जो मौजूद हैं, मैं चाहूँगा रीमा खान साहिबा आप हमारे मेहमानों का तारुफ। जी बिल्कुल फरहान, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि ये वायरस कितना ख़तरनाक है। आज हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हसन औज, कराची यूनिवर्सिटी मेडिकल ऑफिसर हैं वहाँ के, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर किबला अय्याज साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद से ही उस्मान ज़फ़र साहब, जिनका ताल्लुक़ वज़ारत इत्तलात से है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका भी, और आपका भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अवामी सर्वे से करेंगे कि जिसमें आपसे एक सवाल किया जाएगा और आप इसका जवाब हाँ या नहीं की सूरत में दे सकते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर अभी चलेगा, आपने देखना है और आपने इसका जवाब हाँ या ना की सूरत में देना है। जी, क्या हमारी बेहतर जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से हमारे कोरोना वायरस से मुतासिर होने का इम्कान कम है? अगर आपका इंतखाब हाँ है तो 1 टाइप करें, और अगर आपका इंतखाब नहीं है तो 2 लिखकर 4473 पर SMS करें। पुरअज़म पाकिस्तान। जी बिल्कुल, पुरअज़म पाकिस्तान। और मैं सवाल जो है वो दोहरा देती हूँ, क्या हमारी बेहतर जिस्मानी क़ुव्वत मदाफ़ियत की वजह से हमारा कोरोना वायरस से मुतासिर होने का इम्कान कम है? अगर आपका इंतखाब हाँ है तो 1 टाइप करें, और अगर आपका इंतखाब नहीं है तो 2 लिखकर 4473 पर SMS कर दीजिए। आप आज टीवी के ट्विटर और फेसबुक पेज के ज़रिए भी इस सर्वे में शामिल हो सकते हैं। जी, अब हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं, और मैं पहला सवाल डॉक्टर हसन औज आपसे करूंगी, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त दुनिया की क्या सूरत हाल है, और यही वजह है कि बार बार लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि किस तरह से वो अपना बचाव कर सकते हैं। आप प्लीज़ बताइएगा कि कोरोना वायरस है क्या, जो नज़र नहीं आ रहा, जो दिख नहीं रहा, ये वायरस कैसा है, और इससे फैलने वाली जो बीमारी है वो क्या आम नज़ले ज़ुकाम से फ़र्क है? क्या तफरीक करेंगे हम? और इसके अलावा बज़ाहिर सेहतमंद जो इंसान नज़र आता है, क्या वो भी वायरस से मुतासर हो सकता है? और क्या उसके अंदर इस तरह के वायरस की वजह से ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सके और तेज़ी से ये वायरस जो दूसरों में ट्रांसमिट कर सके? प्लीज़ इस हवाले से आप बताइए। थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी एंड इनवाइटिंग मी हियर। जो आपका पहला सवाल है, वायरस क्या है? वायरस जो है ना, एक एंटिटी है जिसे हम कहेंगे एट द बॉर्डर ऑफ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, जानदार और बेजान के बॉर्डर पे है ये बेजान है, अगर बाहर है, अगर इंसानी जिस्म में जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो उसको मशीनरी चाहिए होती है एक्टिव अपने काम करने के लिए, जो इंसानी जिस्म के कोई भी जानदार जिस्म में उसे मिल जाती है, जानवरों में भी मिल जाती है। अब वो वायरस हमारे अंदर गया, अब वो एक्टिव हुआ, रेप्लिकेट हुआ, उसने हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय किया। अब ये आम नज़ला ज़ुकाम से अलग है या नहीं, इस पर डिबेट है थोड़ी सी। वो ये है कि आम नज़ला ज़ुकाम के सिम्टम्स जो हैं वो इसी के सिम्टम्स हैं, तो फिर फ़र्क कहाँ आ गया?
ڈیتھس اس میں بھی ہوتی ہیں, ڈیتھس اس میں بھی ہو سکتی ہیں. فرق ہے کنٹیجیس ہونے کا, یہ زیادہ اٹس ویری ہائیلی کنٹیجیس, عام نزلہ زکام کے مقابلے میں زیادہ کنٹیجیس ہے. اچھا, عام نزلہ زکام جو ہے اس کی وجہ سے ہم سب کو کیونکہ کبھی نہ کبھی رہا ہوتا ہے, ہرڈ امیونٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی ویکسینز بھی اویلیبل ہیں, تو اس سے جو ہے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے جتنا اس سے ہے. اس کا ڈیتھ مورٹیلٹی ریشو بھی 2.3% تک ہے, جبکہ عام نزلہ زکام کا ریشو جو ہے وہ 2 اور 3 ہے. تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ اتنے ڈفرینسز ہیں. اس لیے عام نزلہ زکام کے سمٹمس تو بظاہر دونوں کے سیم ہیں, لیکن ان دونوں میں ایک واضح تفریق موجود ہے. وہ وائرس ایک الگ نوعیت کا ہے, یہ وائرس اسٹرانگ ہے اور یہ خطرناک ہے. یہی جو نزلہ زکام جن کی ہم بات کر رہے ہیں, یہی فلو ایک زمانے میں لوگوں کو مار دیا کرتا تھا. اسی طرح یہ ٹائپ آف فلو تھی اسپینش فلو جو کہلاتی ہے, 1918 میں ہوئی تھی, 1920 تک چلی تھی. اس میں 5 کروڑ لوگ یورپ میں ہلاک ہو گئے تھے. تو اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے تھے, اس کے بعد ہی پورا ڈائنامکس ڈیموگرافی چینج ہوئی, دنیا بھر میں انقلابات آئے. وہ سب اس لیے کیونکہ وائرس کوئی بچاؤ نہیں کر سکتا تھا. اب تو, اور اس وقت سوچیں کہ گھر دور دور ہوتے تھے, ٹریولنگ آسان نہیں ہوتی تھی, بہت مشکل سے ہوتی تھی. اب تو یہ کہ آج میں یہاں بیٹھوں تو اگلے دن میں دوسرے سٹی اور کنٹری میں ہوں گا, تو ٹریولنگ اتنی آسان ہو گئی, تو کنٹیجیس ہونا بہت آسانی سے کہیں سے بھی کسی ملک کو کہیں بھی لگ جائے گا لوگوں سے. تو اس لیے یہ لوگوں نے لاک ڈاؤن جو کیا ہے ملکوں نے, یہ سوچیں اپنی معیشت کا نقصان کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن ہونا سائیکولوجیکل امپیکٹ اس کا بہت خطرناک ہے, پھر بھی لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے بہت بڑی توجہ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے, اگر ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دیا اور اس کو ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کیا, تو جو انفیکشس ریٹ ہے, جو ہمارے پاس ہاسپٹلس میں پیشنٹس آئیں گے, وہ روزانہ کی بنیاد پہ اتنے آئیں گے کہ ہمارے پاس ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہوگی, اور سڑکوں پہ لوگ ٹریٹ ہو رہے ہوں گے. خدا نخواستہ, گاڈ فاربڈن, سڑکوں پہ خدا نخواستہ اموات ہوں گی. جیسے کل ایک واقعہ ہوا ہے, ایک ڈاکٹر صاحب کو جی ان کو وینٹیلیٹر اویلیبل نہ ہو پایا. تو یہ صورتحال بہت زیادہ حد تک بڑھ سکتی ہے اگر یہ لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا. دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ لاک ڈاؤن پراپر کیا جائے, اور یہ وائرس اس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے. کہنے کو تو عام نزلہ زکام میں میجورٹی 81% لوگوں میں یہ ہوگا بھی, اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کو یہ فلو ہوا تھا. صرف 13% لوگوں میں تھوڑا سا فیور ہوگا, سمٹمز ہوں گے, ٹھیک ہو جائیں گے, اور اس سے کم جو ہے 8% میں تھوڑا سا کریٹیکل ہوگا, اور ڈیتھس 2.3%. جی بالکل, یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم لوگ بار بار اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے لوگوں کو آگہی پہنچا رہے ہیں کہ یہ وائرس کتنا خطرناک ہے. جی ماں, اب ہمارے ساتھ جوائن کیا ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی, بڑی مہربانی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے. میں بھی شکر گزار ہوں, ریما خان صاحبہ بھی آپ کی شکر گزار ہیں. قبلہ ایاز صاحب, ہم آپ کی طرف جو ہے ایک بریک کے بعد آئیں گے, اور اس کے بعد ہم آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے, کیونکہ وقفے کا وقت ہوا ہے. پروگرام پر اعظم پاکستان میں یہاں اب جو وقت ہوا ہے بریک کا, اس کے بعد ہم انشاءاللہ ڈاکٹر جناب قبلہ ایاز صاحب سے انشاءاللہ ہم رہنمائی حاصل کریں گے. دیکھتے رہیے بہرحال ہمیں. آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطاری نشریات. ہماری یہ پروگرام اس وقت چل رہا ہے پر عزم پاکستان, کہ جس میں ہم کووڈ-19 سے کیسے بچ سکتے ہیں ڈاکٹر سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے, اور ساتھ ساتھ علماء اکرام سے بھی رہنمائی حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب, اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب, پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب, پہلا جو سوال آپ سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں, رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, کہ متعدی امراض کے حوالے سے دینی احکامات کیا ہیں, اور کیا ایسے اندھیکھے خطرے جیسے کرونا وائرس ہے, اس سے بچنے کے لیے اسلام ہمیں کیا احکامات دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. مجھ سے پہلے ڈاکٹر حسن اوج صاحب نے سماجی دوری یا جسمانی دوری, سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی. تو اس وقت کی جو صورتحال ہے, کورونا وائرس ایک وبا ہے, عالمی وبا ہے. تو اس سے پہلے بھی وبائیں انسانیت کے اوپر آئی ہیں, اور اسلامی دور میں بھی جو جید صحابہ کرام کا دور تھا, اس میں بھی ایک وبا طاعون کے نام سے آئی تھی شام وغیرہ کے علاقوں میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی, تو وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اس میں بھی آج کا جو تصور ہے سماجی دوری کا, وہ وہی تصور جو تھا وہاں پہ آپ نے سرکاری ذریعے سے نافذ کر دیا. اور وہ یہ تھا کہ حکم نافذ کیا کہ طاعون کا جو علاقہ ہے
उसमें से कोई बंदा बाहर ना निकले और बाहर से कोई बंदा ताउन ज़दा इलाके के अंदर ना जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि यही तसव्वुर कि जिसको हम लॉकडाउन कहते हैं, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, तकरीबन इसी किस्म का तसव्वुर इब्तिदाए इस्लाम में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हमें मिला है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में एक रिवायत हमें मिलती है कि कोढ़ का, जज़ाम का एक मरीज़ बैत के लिए तशरीफ़ ले आया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो आपने फरमाया कि आपकी बैत मुझे कबूल है बग़ैर हाथ मिलाए। तो ये जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, ये भी इस बात की तायीद फरमाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फासले, दूर रहना, ऐसे इम्कानात और ख़तरात के कोई जरसूमा हो, कोई वायरस हो, तो ये मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इसकी इस्लामी तायीद भी मौजूद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उस्मान ज़फ़र साहब को भी शामिल करना चाहूँगी गुफ्तगू में। उस्मान ज़फ़र साहब, मेरा आपसे सवाल है कि कोरोना वबा के हवाले से पाकिस्तानी आवाम में किस तरह की गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और इसका बाइस हमारे कौन से समाजी रवैये हैं? क्या इन रवैयों की वजह से हमारे लोग इस वबा से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। बहुत एक ज़रूरी क्वेश्चन है जिसके बारे में आपने अभी बात की है। लोग अभी इस वक्त बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो है एक वबा फैली हुई है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो एक मिस इन्फॉर्मेशन या जो गलत खबरें हैं उसकी भी जो है एक वबा फैली हुई है। उसकी बहुत सी बुनियादी एक वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारा एक तो एजुकेशन स्टैंडर्ड हमारा ज़्यादा नहीं है, लोग ज़्यादा लिटरेट नहीं हैं। उसके साथ साथ लोगों के अंदर वो एक शक की भी एक जो है एक आदत होती है कि अच्छा हमें हर चीज़ के ऊपर स्केप्टिकल होना चाहिए, पता नहीं है सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, तो लोग ज़्यादा एतमाद भी नहीं करते। और उसके साथ साथ बहुत लोगों के पास वो टेक्निकल नॉलेज नहीं होता ताकि वो समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस से असल में आपने किस तरह आपने उससे दूर रहना होता है। उसकी वजह से जो मेन जो ज़रिया है इंफॉर्मेशन का लोगों का वो है ये, लोग अब सिर्फ मोबाइल फ़ोन से और सोशल मीडिया से जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो है वो हासिल करने की कोशिश करें। और सोशल मीडिया पे ये नहीं देखा जा रहा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। लोग बग़ैर तहकीक किए इंफॉर्मेशन जो है उस पर यकीन भी कर लेते हैं और उसको शेयर भी कर लेते हैं जी। अब ये किस तरह इंफॉर्मेशन ख़तरनाक हो सकती है? तीन बुनियादी किस्म की ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है जो हमें नज़र आ रही है, पाकिस्तान में स्पेशली तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया में जो है इस किस्म की जाली खबरें या गलत फहमियाँ जो हैं किस किस्म की नज़र आ रही हैं। सबसे बड़ी गलत फहमी जो है वो है कि जी हमारे कुछ देसी टोटके हैं या हमारी कुछ हकीमी दवाइयाँ हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है प्याज खा लें या अगर आप जो है कलौंजी खा लें तो आप कोरोना वायरस से दूर रह सकते हैं। एक पोल हुआ था पिछले महीने जिधर पता चला कि तकरीबन आधे पाकिस्तानी अभी तक समझते हैं कि जी अगर हम कलौंजी खा लें या अगर हम प्याज खा लें तो हम कोरोना वायरस से दूर रह जाएंगे। और हकीकत यह है कि इन चीज़ों का कोरोना वायरस से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन लोग फिर भी इन चीज़ों पे यकीन करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी एक वो है एक बायस है कि यार अगर एक देसी रवायती टोटका सैकड़ों सालों से चल रहा है तो उसमें कोई ना कोई सच तो होगा, लेकिन इसका कोरोना वायरस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। फिर एक दूसरी किस्म की जो गलत फहमी है वो है साजिश, कि जी असल में जो भी कोरोना वायरस हो रहा है ये असल में एक कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसमें या अमेरिका मुलव्वस है या इसराइल मुलव्वस है, मुख्तलिफ ममालिक उसमें मुलव्वस हैं, या शायद ये विद इन पाकिस्तान ही क्यों ना एक साजिश हो। और इस किस्म की वजह से बहुत सारी जो है और भी किस्म की र्यूमर्स वगैरह फैल रहे हैं। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे एक र्यूमर फैला था कि जी इसराइल जो है उधर एक भी केस कोरोना वायरस का कभी भी नहीं हुआ, लेकिन किसी ने ये तहकीक नहीं की कि शायद इसराइल के अंदर भी कोरोना वायरस के केसेस हों। तो एक होगी कंस्पिरेसी थ्योरी। और जो तीसरी किस्म की गलतफहमी है वो ये है कि शायद ये इतना कोई बड़ा मसला है नहीं, इसको एक बड़ा मसला बनाया जा रहा है ताकि हमारी सकाफत के ऊपर हमला हो, ताकि हमारे मज़हब के जो है और कमज़ोर किया जाए, जिसकी वजह से लोग जो है शायद इस चीज़ को थोड़ा सा कैजुअली और लाइटली ले रहे हैं। लोगों को ये तो ज़रूर पता है कि कोरोना वायरस है क्या, लेकिन लोग शायद उसको इतना बड़ा खतरा समझ नहीं रहे। अभी भी पिछले महीने कुछ पोल्स हुए हैं जिसमें पता चला है कि लोग जमात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 5 में से 4 लोग समझते हैं कि अगर हम वुज़ू करेंगे तो हम कोरोना वायरस से दूर रह सकते हैं। 10 में से 7 लोग समझते हैं कि अगर हम जमात पढ़ लें तो हमें कोरोना वायरस नहीं होगा। तो इस किस्म की गलत फहमियाँ बड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं, क्योंकि जैसे भी डॉक्टर हसन ने भी बात की है, इनसे एक तो इन्फेक्शन फैलने का भी ज़्यादा खतरा होता है और ये देसी टोटके जो है आपकी सेहत को भी और ख़राब कर सकते हैं। ये भी एक कंफ्यूजन है
کہ کیا چیز آپ کی صحت کو خراب کر سکتی ہے اور کیا چیز نہیں، مگر دا موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاط کرنی ہے۔ جی ڈاکٹر حسن عوج سے آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کے پانی سے ہم لوگ جو ہاتھ دھوتے ہیں، کیا صرف پانی سے ہاتھ دھونے سے ہم وائرس سے بچ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ یہ جیسے صابن سے ہاتھ دھونا ضروری ہے، یا جیسے ہم وضو کر لیتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم صابن استعمال کر لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ اچھا وائرس کا جو اسٹرکچر ہے اس کی لپڈ بائی لیئر ہوتی ہے، لپڈ جو ہے واٹر سولیبل نہیں ہوتا، تو پانی سے تو صاف ہو ہی نہیں سکتا، اور جو یہ مفروضہ ہے کہ ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو یہ نہیں ہوگا، بہت سارے میں نے ایسے میسیجز پڑھے، تو آئی تھنک یہ سب غلط ہے، اور یہ کیسا آف کورس صابن کی ضرورت ہے، صابن کی ضرورت کیونکہ وہ لپڈ بائی لیئر کو واش آؤٹ کرتا ہے اور اس کو پراپر ہینڈ واش آؤٹ کرنا ہوگا۔ ہمارے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وضو سے پہلے ہم ایک بار صابن سے ہاتھ اچھے طریقے سے، جی بالکل 20 سیکنڈز تک جو پروٹوکول ہے WHO کے مطابق، اس کے علاوہ الکوہل بیسڈ جو سینیٹائزرز ہیں وہ ایکچولی وائرس کو کل، یہ دیز ٹو تھنگس کین اونلی میک دا ڈفرنس کہ جو کہ وائرس کو صحیح طریقے سے انیکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ امیونٹی کی بات جو تھا سوال، جو پچھلے سوال میں انہوں نے کیا تھا میڈم نے، تو جو امیونٹی جو ہے نا، ہمیں یہ ہمارے ذہن میں یہ کہ جو ظاہر سی بات جو امیونٹی جن کی اسٹرانگ ہوں گی ان کو انفیکشن نہیں ہوگا، آف کورس یہ تو فیکٹ ہے، جو زیادہ قوت مدافعت رکھتا ہے اس کو انفیکشنز نہیں ہوتے ہیں، اس کو کم انفیکشن ہوتے ہیں، اگر ہوتے بھی تو بہت سیویرٹی اس کی کم ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہماری قوم میں یا ہمارے ملک میں امیونٹی زیادہ ہے لوگوں کی؟ یہ تو کس نے پروف کیا؟ کوئی ایسے ریسرچ، کوئی ایسے سائنٹیفک ایویڈنس اس بات کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بات آئی تھنک لوگوں کے بیچ میں جو غلط فہمی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے کرونا وائرس سے، جتنے لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں وہ آپ دیکھیے یورپ، امریکہ اور برطانیہ، اس میں بہت زیادہ تعداد نظر آ رہی ہے، مگر اس کی بنسبت ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر جس میں بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، پاکستان ہے اور دوسرے شہر اور ملک ہیں، وہاں پر یہ تعداد یا یہ وائرس اس طرح سے افیکٹو نہیں ہوا جس طرح باہر کے ممالک میں، اس وجہ سے لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن ہے۔ اس بارے میں آپ سے جانیں گے، اس وقت لیں گے ایک بریک، سے واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عزم پاکستان کی، جس میں ہم یہ جانتے ہیں ڈاکٹر آزاد سے کووڈ-19 سے ہم کیسے بچیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان الوارث، ریما خان صاحبہ ہمارے ساتھ میزبان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب۔ قبلہ، میں آپ سے آپ کی طرف ایک سوال لے کر یہ آتا ہوں کہ ابھی بریک سے پہلے ڈاکٹر عثمان ظفر صاحب بھی اپنے خیالات کا، اپنی رائے کا اظہار فرما رہے تھے۔ دیکھیے، پیاز کلونجی کی افادیت کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر عثمان ظفر صاحب نے بھی اپنی رائے پیش کی، آپ نے سنی بھی۔ آپ کے خیالات میں ہمیں کیا عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس شے کی افادیت جو ہے وہ مکمل علاج میں ہے اور کیا اس کا فرق ہے، یا کیا ہمیں ان ٹوٹکوں پر ہی عمل کرنا چاہیے یا پراپر علاج کی طرف بھی جانا چاہیے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے پلیز۔ دیکھیں، یہ عثمان ظفر صاحب نے بہت اچھی بات کہی، آپ کا سوال بھی بہت زبردست ہے۔ قرآن پاک میں ہمارے لیے تو یہی ہدایت ہے، یہی تلقین ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ جو ماہرین ہیں کسی فن کے، انہی سے آپ سوال کریں، انہی سے پوچھیں، ان کی رہنمائی میں آپ آگے بڑھیں۔ کہا جاتا ہے کہ لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر فن کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے اس وقت کرونا وائرس، یہ ایک ایسی وبا ہے کہ ابھی تک اس کا تو کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوا، کوئی اس کی دوا ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی، دریافت نہیں ہوئی، تو ہمیں ماہرین صحت کی طرف جانا چاہیے۔ جرثوموں کے جو ماہرین ہیں، وائرالوجسٹ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو طب کے ماہرین ہیں، وہ اس معاملے میں ریسرچ کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے جائے گا کہ اس کے لیے ویکسین بھی تیار ہو جائے گی۔ تو اس وقت ماہرین صحت نے ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے اندر قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے، سماجی فاصلہ وہ رکھیں، تاکہ اگر کوئی کیریئر ہے یعنی حامل ہے، کہ امکان ہے اس کے اندر، اس سے پھر کسی دوسرے بندے کے اندر یہ جرثومہ نہ جائے، وائرس نہ جائے۔ تو یہ تمام تدابیر جو ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس قسم کے ٹوٹکے جو ہیں، یہ ٹوٹکے جو ہے یہ حد درجہ نقصان دہ ہیں، اور کبھی اسلامی تعلیم میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کے ٹوٹکوں کو عام کر کے اور مسلمانوں کی اور انسانیت کی زندگی کو آپ خطرات میں ڈالیں۔ جی عثمان ظفر صاحب، میں
آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اور ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت ساری افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں. بہت سی سازشی تھیوریاں اس وائرس کے حوالے سے عام ہیں، جس میں ایک بڑا کردار کچھ بالی ووڈ کی فلموں اور ان کے لکھے گئے ناولوں کا بھی ہے. ان افواہوں اور سازشی تھیوریوں کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. جہاں تک بات ہے سازشی عناصر یا کنسپریسی تھیوریز کی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے اندر ویسے ہی ہم ہر چیز کو ایک شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ آئیڈیا کہ جی کوئی ایک سازش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بیماریاں ہو رہی ہیں، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے. یہ تو پوری دنیا میں جو ہے نا ایک کنسپریسی پھیلی ہوئی ہے کہ جی اصل میں کرونا وائرس ایک لیبارٹری میں بنی تھی جس کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے، یا کرونا وائرس جو ہے کسی ملک نے ایجاد کیا ہے تاکہ باقی ملکوں کی معیشت خراب ہو، جس کا بھی ونس اگین کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی چین نے جو ہے یہ جان بوجھ کے بنائی ہے تاکہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس کو نقصان پہنچے. حالانکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی بھی ملک کی معیشت زیادہ جس کو نقصان پہنچا ہے وہ چین ہی ہے نسبتاً باقیوں کے. اس کے علاوہ کچھ ایسی سازشی تھیوریز ہیں جو کہتی ہیں کہ جی کچھ ملکوں کے پاس کیور آ چکا ہے لیکن وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرے. جس طرح میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ جی اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کے پاس کیور ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی ایک کیس نہیں ہے کرونا وائرس کا جو اسرائیل میں نہ ہو. میں نے 2 دن پہلے چیک کیا تھا، تقریباً کوئی 20,000 کیسز اسرائیل کے اندر کرونا وائرس کے ہو گئے. لیکن اگر آپ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ تحقیق نہیں کرتے. دوسری چیز کہ یہ ہالی ووڈ فلم سے کیوں آ رہی ہے. اب ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کرونا وائرس جو ہے پوری دنیا میں پھیلا ہے. 2002 میں مثال کے طور پہ سارس کا جو وائرس تھا، جو ایک ریسپیریٹری سنڈروم تھا، جو ایک کرونا وائرس کی قسم ہے، وہ بھی چائنا سے شروع ہوا تھا. پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم یا مرز جو ہے 2014 میں بھی ہوا تھا. تو obviously جب اصلی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں تو لوگ ان کے اوپر موویز بناتے ہیں. اب ان موویز کا یہ تو حتاً بالکل مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مووی جو ہے وہ پہلے آئی تھی اور مووی نے ایک سازش بتائی اور وہ سازش جو ہے وہ اب اصل میں حقیقت بن چکی ہے. ایسی بات تو قطعاً نہیں ہے. اصل میں یہ موویز جو ہیں یہ بھی انسپائر ہوتی ہیں ریئل ٹائم ایونٹس کے ساتھ. اور انفارچونیٹلی بہت بار جس طرح مثال کے طور پہ ہالی ووڈ کی کچھ ناولز جو ہیں وہ بھی بڑے سوشل میڈیا پہ پاپولر ہوئے تھے. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ٹیکسٹ جو تھا جو سوشل میڈیا پہ بڑا مشہور ہوا تھا وہ ٹیکسٹ ایکچولی فوٹو شاپ ہوا تھا تاکہ ایک امپریشن دیا جائے کہ یہ ووہان سے آیا تھا. حالانکہ اگر آپ ایکچولی وہ کتاب پڑھیں اس کے اندر وہ ٹیکسٹ ہے ہی نہیں. تو اس قسم کی کنسپریسی تھیوریز بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں چونکہ ایک تو اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ پھر کچھ لوگوں کو بلیم کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر اشتعال انگیزی کا نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے. تو اس سے جو ہے صرف کنسپریسی تھیوری صرف ہمارے اندر وہ غلط فہمیاں نہیں پیدا کرتی بٹ دے کین ایکچولی افیکٹ اینڈ انڈینجر ریئل لائفز. جی بہت شکریہ. جی زبردست. ڈاکٹر حسن اوج صاحب، اب آپ کی طرف سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ ہماری جو قوت مدافعت ہے کیا باقی دنیا سے جو ہے وہ بہتر ہے، یا ہمارے ہاں اس وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد قدرے کم ہے؟ کیا لہسن، پیاز، ادرک، کلونجی جیسے ٹوٹکے اس بیماری کا کیا حتمی علاج ہے؟ شاید فرمائیے. جو آپ نے سوال کیا ہے اس پہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری امیونٹی جو ہے اگر ہم یہ کہیں کہ باقی ملکوں سے بہتر ہے تو شاید 20,000 کا جو ابھی ہمارا ریٹ پہنچ چکا ہے کہ جو پروون کیسز ہیں، تو امریکہ کا جب یو ایس اے میں جب 20,000 پروون کیسز تھے تو اس وقت ان کی ڈیتھ ریشو بھی یہی تھا. تو آئی تھنک ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں، ہم انہی کی طرح چل رہے ہیں. بس یہ کہ ہم نے بعد میں بینڈ ویگن جوائن کیا ہے تو اس لیے ابھی ہمارے کیسز اس طرح آئے نہیں. پھر ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی بہت لمیٹیڈ ہے. 2 لاکھ ٹیسٹ ہوئے ہیں، 20,000 پازیٹیو آئے ہیں. 10% پازیٹیو آنا از ویری مچ ہائی ریشو. آئی تھنک کہ ابھی ہمیں یہ لگ نہیں رہا ہے، اور شکر ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن پہلے سے کر لیا تھا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہوا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت چیزیں کنٹرول رہی ہیں. اس سے بچیں گے نہیں صورتحال، لیکن کنٹرول رہے گی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ لہسن اور یہ جو چیزیں ہیں آف کورس ان سب کی افادیت ہے اور یہ ہمیشہ یوز ہوتی رہی ہیں. تاریخ انسانی میں مسلمانوں نے ہمیشہ یوز کی ہیں، اور یہ جو حدیث ہے، لیکن یہ حدیث آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ یوز کی جائے نا. یہ جو ہے کیا کہتے ہیں
بلیک سیڈ جو ہیں اگر یوز بھی کیے جائیں کلونجی, تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز میں وہ اس کو بچا لیں گے انسان کو. اٹ مینس کہ اٹس گڈ فار ہیلتھ, آپ یوز کریں, یہ مطلب کہنے تھا, مقصود یہ تھا کہنے کا. اور اس کو جو ایک محاورتاً جس پیراڈائم میں کہا گیا, لیکن یہ کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرونا کا علاج اس سے ہی ہو جائے گا. تو یہ آئی تھنک یہ بہت ہی صحیح بات نہیں ہوگی, زیادتی ہوگی. دوسری بات ہے کہ ریسرچز چل رہی ہیں, کوئی بھی چیز ابھی فیکٹ نہیں ہے. دیز آل آر ہائپوتھیسز. WHO اپنی گائیڈ لائنس اپڈیٹ کر رہی ہے روزانہ کے بنیاد پہ. ہم یہ نہ سمجھیں ڈاکٹرز آج یہ کہہ رہے ہیں تو ایک مہینے بعد کچھ اور کہہ رہے ہیں تو ڈاکٹرز غلط کہہ رہے ہیں. نہیں, اس وقت تک ان کو وہی صحیح لگ رہا تھا, ایک مہینے بعد اپڈیٹ کے بعد اب ان کو یہ صحیح لگ رہا ہے. تو ہمیں کیونکہ علم جو ہے مسلسل جو ایولیوشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا. اٹس آلویز ایوالونگ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ ہم نے سنا تھا 2 مہینے پہلے ہم نے یہ پڑھا تو ہم اسی کو فالو کریں گے. 2 مہینے پہلے ایک دوائی ہائیڈروکسی کلوروکوئن بھی اپرووڈ ہوئی, وہ اس کے بارے میں آیا تھا کہ وہ اب پتہ چل گیا کہ وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. تو یہ ابھی کوئی دیر از نتھنگ اسٹیبلشڈ ایز یٹ, اٹ از آل ہائپوتھیسز وچ از گوئنگ آن. اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے, بینگ اے سائنس اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں وہ سب سمجھیں گے, اور جتنے بھی لے مین ہیں جو نہیں سمجھتے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وی شوڈ ٹرسٹ دیم. جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے علماء کے پاس جاتے ہیں, اگر دینی مسئلہ ہوتا ہے, تو جب یہ میڈیکل مسئلہ ہے تو ہمیں ادھر ہی جانا پڑے گا. کسی ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو اس ملک کے افواج ڈیسائڈ کرتے ہیں کس طرح جنگ لڑنی ہے. تو یہ جنگ کورونا سے جو ہے اس کو لیٹ دا ڈاکٹرز ڈیسائڈ, اور ڈاکٹرز کو گائیڈ کرنے دیں حکومتوں کو. بزنس کمیونٹی کو بہت نقصان ہو رہا ہے, علماء بہت خلاف ہیں ان چیزوں کے مسجدیں, لیکن یہ مسجدیں بند نہیں ہو رہی ہیں, یا یہ جو ہیں جو چیزیں ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے ہیں. اب عبادتیں گھروں میں بھی ہو رہی ہیں, ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی. اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں کی, یہ مشکل فیصلے یہ نہیں کیے, تو حالات اتنے سنگین ہو جائیں گے کہ ہم لوگ رو رہے ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا ہمارے کرنے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور تمام مہمان شخصیات کا بہت بہت شکریہ جو پروگرام میں شامل ہوئے. آج کے اختتام سے پہلے ہم وہ عوامی سروے جو پروگرام کے شروع میں آپ نے دیکھا تھا اس کو دوبارہ ہم چلائیں گے, تاکہ ہم اندازہ کر سکیں کہ پرعزم پاکستان پروگرام کی وجہ سے آپ کی رائے کیا کوئی پہلے جیسی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی. اور سوال یہ تھا کہ کیا ہماری بہتر جسمانی قوت مدافعت کی وجہ سے ہمارے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کا امکان کم ہے. اگر آپ کا انتخاب ہاں ہے تو 1 ٹائپ کریں, اور اگر آپ کا انتخاب نہیں ہے تو 2 لکھ کر 4473 پر SMS کر دیجئے. آپ آج ٹی وی کے ٹویٹر اور فیس بک پیج پر جا کر اس سروے میں شامل ہو سکتے ہیں. کورونا وائرس کے حوالے سے مستند اعداد و شمار اور ہدایات کے لیے حکومت پاکستان کی ویب سائٹ covid.gov.pk کو وزٹ کریں, یا اپنے اسمارٹ فون پر COVID-19 GOV کی اپلیکیشن انسٹال کریں. لاک ڈاؤن سے متاثرہ بہن بھائیوں کی مالی امداد کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے COVID-19 ریلیف فنڈ میں اپنے احتیاط جمع کروائیں. سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی رائے کے اظہار کے لیے ہمارے فیس بک پرعزم پاکستان اور ٹویٹر @ہینڈل پرعزم پاکستان پر رابطہ کیجیے. جی ہمارے اگلے کا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا کہ کرونا وائرس کے خلاف اس جدوجہد میں علماء کا کیا کردار ہے اور اس حوالے سے وہ کیا کوششیں کر رہے ہیں. یہ بات ہم کریں گے بدھ کے دن پرعزم پاکستان میں شام کے وقت. فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے عورت اور شہادت.